LT ग्रेड और GIC लेक्चरर के लिए उर्दू की कंप्लीट क्रैश कोर्स की क्लास नंबर 86 में आज कलीमुद्दीन अहमद के बारे में पढ़ा जाएगा। इनसे मुताल्लिक़ कुछ अहम सवालात भी डिस्कस किए जाएंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कलीमुद्दीन अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? सन 1908 ईस्वी में ये पटना में पैदा हुए थे। इनके वालिद का नाम क्या था? अजीमुद्दीन अहमद था, जो कि फ़ारसी के आलिम और शायर थे। अजीमुद्दीन अहमद यानी कलीमुद्दीन अहमद के वालिद का जो कलाम था उसको गुले नगमा के नाम से कलीमुद्दीन अहमद ने तरतीब देकर मुकद्दमा के शाये कराया। कब? 1939 ईस्वी में गुले नगमा के नाम से शाये कराया था, याद रखिएगा। जब आपको गुले नगमा सुनाई देता है तो फ़ौरन आपका ज़हन फ़िराक़ गोरखपुरी की तरफ भी जाता होगा। फ़िराक़ गोरखपुरी का शेरी मजमुआ गुले नगमा है, जिस पर उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। और इसी नाम से कलीमुद्दीन अहमद ने अपने वालिद के कलाम को तरतीब देकर शाये किया था। और मुकद्दमा में उन्होंने कुछ बातें लिखी थी, जिनमें एक कौल काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, अक्सर इम्तिहान में पूछा जाता है। गज़ल नीम वहशी सिनफ़े सुखन है। यह कौल किसका है? कलीमुद्दीन अहमद का ही है। कलीमुद्दीन अहमद ने 1924 में मैट्रिक, 1926 में इंटर, 1928 में BA अंग्रेज़ी में किया। ठीक है, BA ऑनर्स इन्होंने अंग्रेज़ी में किया था। कलीमुद्दीन अहमद 1930 में लंदन गए और फिर कैम्ब्रिज में भी इन्होंने आला तालीम हासिल की। 1940 में कलीमुद्दीन अहमद की किताब उर्दू शायरी पर एक नज़र आई, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुई। और उसके 2 साल बाद यानी 1942 ईस्वी में इनकी दूसरी किताब उर्दू तनकीद पर एक नज़र मंजर आम पर आई। तो उर्दू शायरी पर एक नज़र और उर्दू तनकीद पर एक नज़र, ये दोनों किताबें कलीमुद्दीन अहमद की हैं। ठीक है, उसके बाद 1944 ईस्वी में उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान गोई के नाम से एक किताब इन्होंने लिखी। ठीक है, दास्तान के बारे में इन्होंने एक कौल बोला, जो कि अक्सर इम्तिहान में पूछा जाता है। वो कौल हम आपको आगे बताएंगे। 1955 में इनकी किताब सुखन हाय गुफ्तनी शाये हुई। 1959 में इन्होंने 2 तज़किरे के नाम से एक किताब तालीफ़ की, जिसमें 2 तज़किरों तज़किरा शोरिस और तज़किरा इश्की को जमा किया था। ठीक है, और इसकी पहली जिल्द 1959 में आई और दूसरी जिल्द 1963 में छपी थी। इस बीच 1968 में इन्होंने दीवाने जहां और 1963 में अमली तनकीद के नाम से किताब लिखी। दीवाने जहां को इन्होंने मुरत्तब किया था और अमली तनकीद के नाम से किताब लिखी। 42 नज़में इनकी किताब है 1965 में, 25 नज़में 1966 में तबाह हुई। सन 1973 ईस्वी में वाजिद अली शाह के खतूत, जो उन्होंने बेगमात के नाम लिखे थे, तारीख़ नूर के नाम से इन्होंने शाये कराया। इनकी जो खुदनविश्त है उसका नाम है अपनी तलाश में। 1975 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। कुल इनकी जो खुदनविश्त है कितनी जिल्दों पे मुश्तमिल है? कुल 3 जिल्दों पे मुश्तमिल है। इन्होंने कुल्लियात शाद को मुरत्तब किया 1975 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में इनकी एक किताब मेरी तनकीद एक बाज़दीद, मेरी तनकीद एक बाज़दीद, ये 1976 में मंजर आम पर आई। और 1979 में इकबाल एक मुतालिया शाये हुई।
ان کو کچھ ایوارڈ بھی ملے، جن میں کلیم الدین احمد کو 1973 میں غالب ایوارڈ ملا اور 1980 میں بہار اردو اکیڈمی کے یہ نائب صدر منتخب ہوئے۔ 1981 عیسوی میں ان کو پدم شری کا خطاب ملا۔ تو ان کو پدم شری 1981 عیسوی میں ملا، یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ اب کلیم الدین کے اقوال امتحان میں بھر بھر کے پوچھے جاتے ہیں، تو میں نے کچھ مشہور اقوال جو کہ اکثر امتحان میں پوچھے جاتے ہیں وہ یہاں پہ لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اہم ہے انہیں ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھو، سب سے پہلے تنقید کے بارے میں یہ اپنی رائے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تنقید کوئی کھیل نہیں جسے ہر شخص بآسانی کھیل سکے، یہ ایک فن ہے، ایک صناعی ہے۔ فن تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، مشکل بھی اور آسان بھی، تنقید مشکل ترین فن ہے۔ تو یہ قول کس کا ہے؟ کلیم الدین احمد کا ہے۔ دیکھیے، ایک قول یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا، اس سے 2 یا 3 قول بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ جیسے تنقید کوئی کھیل نہیں جسے ہر شخص بآسانی کھیل سکے، یہ کس کا قول ہے؟ کلیم الدین احمد کا۔ تنقید مشکل ترین فن ہے، یہ اگر آپ سے پوچھ دے تو یہ قول بھی کلیم الدین احمد کا ہی ہے۔ اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ کلیم الدین احمد کا۔ یہ عقیدت کا خیالی نکتہ ہے یا معشوق کی موہوم کمر؟ پوچھا جاتا ہے کہ کس نے اردو تنقید کو معشوق کی موہوم کمر قرار دیا؟ تو کلیم الدین احمد نے۔ اردو تنقید کا حال مشاعروں جیسا ہے، یہ بات کس نے کہی؟ کلیم الدین احمد نے۔ کیوں کہتے ہیں یہ کہ مشاعروں جیسا اس کا حال ہے؟ جیسے مشاعروں میں اشعار پر شعریت ہونے یا نہیں ہونے کی بنا پر تعریف یا مذمت نہیں ہوتی، بلکہ تعریف اور مذمت کا سبب غیر متعلق ہوتا ہے، ایسے ہی اردو تنقید کا بھی حال ہے۔ تو اردو تنقید کا حال مشاعروں جیسا ہے، انہوں نے کہا، کلیم الدین احمد نے۔ آگے لکھتے ہیں تنقید کے بارے میں کہ اصل دشواری یہ ہے کہ اردو میں تنقید سے مراد تعریف ہے، تقریض ہے اور کبھی کبھی نری تنقیص، بیجا نکتہ چینی۔ تو یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ آگے کہتے کہ میں یہ نہیں کہتا، یہ نہیں ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اور شاعری میں کوئی بیر ہے، شرط یہ ہے کہ پیغام شعری تجربہ بن جائے، یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ ادب 2 چیزوں کے اتحاد کا نام ہے، کن کن 2 چیزوں کے؟ تجربات، انسانی تجربات اور حسن صورت۔ ادب 2 چیزوں کے اتحاد کا نام ہے، انسانی تجربات اور حسن صورت۔ کلیم الدین احمد کہتے ہیں کہ شاعری کا مدعا آج بھی وہی ہے جو 2000 برس پہلے تھا، اور فنون لطیفہ کے بنیادی قوانین، شاعری کے اصول، ساری باتیں ساری دنیا میں ایک ہیں۔ تو یہ قول بھی کلیم الدین احمد کا ہے۔ اگر آپ کاشتکاری کے اصول سے واقف نہیں تو آپ کسان نہیں ہو سکتے، اسی طرح اگر آپ اصول تنقید سے واقف نہیں تو آپ نقاد نہیں بن سکتے، کلیم الدین احمد کہہ رہے ہیں۔ نقاد نہ فرائڈ کا خوشہ چین ہوتا ہے نہ مارکس کا مقلد، وہ فرائڈ اور مارکس دونوں کے لفظوں میں سے مفید باتیں لے سکتا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ کلیم الدین احمد کا ہے۔ ایک قول میں آپ لوگوں سے بول کے پوچھ رہا ہوں، کمنٹ میں بتائیے گا کہ کس کا قول ہے۔ انگارے کے مصنفین نفسیاتی نقطہ نظر سے جیمز جوائس اور معاشی نقطہ نظر سے کارل مارکس کے مقلد تھے، یہ قول کس کا ہے؟ کمنٹ میں بتائیں گے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کلیم الدین احمد کی کتاب اردو زبان اور فن داستان گوئی، اس وقت میں نے آپ کو یہ بات تھوڑا سا ہنٹ دے کے چھوڑ دی کہ انہوں نے داستان سے متعلق ایک بات کہی جو کہ اکثر امتحان میں پوچھی جاتی ہے۔ وہ بات کیا انہوں نے کہی تھی؟ کہا تھا کہ داستان کہانی کی طویل، پیچیدہ اور بھاری بھرکم صورت ہے۔ تو داستان سے متعلق یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔
اب یہ جو اردو کی اہم شخصیات ہیں ان پر یہ کچھ اپنی رائے دیتے ہیں، غالب کے بارے میں، حالی کے بارے میں، محمد حسین آزاد کے بارے میں۔ دیکھتے ہیں کیا رائے دیتے ہیں۔ غالب کے بارے میں کہتے ہیں کہ غالب میں وہ شاعرانہ اوصاف نہیں جو دانتے شیکسپیئر میں پائے جاتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد حسین آزاد، یہ کہہ رہے ہیں کلیم الدین احمد، ٹھیک ہے، غالب کے بارے میں۔ اس کے بعد محمد حسین آزاد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں تھا۔ اس کے بعد حالی کے بارے میں یہ ان کا قول کافی زیادہ اہم ہے کہ خیالات ماخوذ، واقفیت محدود، نظر سطحی، فہم و ادراک معمولی، غور و فکر ناکافی، تمیز ادنا، دماغ و شخصیت اوسط، یہ تھی کل حالی کی کائنات۔ حالی کے بارے میں یہ قول بھی کلیم الدین احمد کا ہی ہے۔ اس کے بعد حالی اور شبلی دونوں کے بارے میں قول ان کا کافی زیادہ اہم ہے۔ کہتے ہیں کہ حالی نے پرانی تنقید سے الگ ہو کر نئی تنقید کی ابتدا کی ہے، لیکن شبلی نئی اور پرانی تنقید کے بیچ معلق نظر آتے ہیں، یعنی لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بات کہی تھی کلیم الدین احمد نے۔ کلیم الدین احمد نے مثنوی کو بے لطف قصہ، مرثیے کو غیر حقیقی ماحول کا ترجمان، قصیدہ کو لفاظی اور غزل کو نیم وحشی صنف سخن قرار دیا ہے۔ کلیم الدین احمد نے تذکرے کو ایک سرے سے تنقید ماننے سے ہی انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ تذکروں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ کلیم الدین احمد نے شبلی نعمانی کی نظم صبح امید کو مسدس حالی پر ترجیح دی ہے، ٹھیک ہے، مسدس حالی پر انہوں نے شبلی کی صبح امید کو ترجیح دی ہے۔ یہ جو مسدس حالی ہے اس کا اصل نام مسدس مد و جزر اسلام ہے۔ اس کے بارے میں رام بابو سکسینہ لکھتے ہیں کہ مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسدس حالی کو الہامی کتاب کس نے کہا؟ رام بابو سکسینہ نے کہا تھا۔ نور الحسن نقوی لکھتے ہیں کلیم الدین احمد نے تنقید کے میدان میں قدم رکھا تو اردو دنیا میں زلزلہ سا آ گیا۔ آگے نور الحسن نقوی لکھتے ہیں کہ کلیم الدین احمد کی تنقید یک رخی ہے، وہ اپنے ادب کو انگریزی ادب کے ہم پلہ دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ آگے کلیم الدین احمد کے بارے میں آل احمد سرور لکھتے ہیں کہ کلیم الدین احمد کی تنقید ہماری ذہنی افق کو وسیع کرتی ہے، ہمیں طرفدار کے بجائے فن فہمی کے آداب سکھاتی ہے، طرفداری کے بجائے فن فہمی کے آداب سکھاتی ہے۔ آل احمد سرور کا یہ قول ہے کلیم الدین احمد کے بارے میں۔ اب کچھ اہم سوالات ہم کلیم الدین احمد کے بارے میں کر کے پھر کلاس کو ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا کچھ ایسے سوال ہیں جو ہم نے اوپر تھیوری میں بتائے ہیں تو ہم ان کو جلدی سے کر کے آگے بڑھیں گے، اور کچھ سوال ایسے ہیں جو کہ تھیوری سے ہٹ کے ہیں، تو اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اس کا ایکسپلینیشن کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا کم سے کم وقت ضائع کر کے زیادہ سے زیادہ مواد آپ کو دستیاب کرا دوں۔ کلیم الدین احمد کی پیدائش کس شہر میں ہوئی تھی؟ 1908 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی تھی، عظیم آباد اس کا پرانا نام ہے۔ والد کا نام کیا تھا؟ عظیم الدین احمد تھا، اور ان کے کلام کو کلیم الدین احمد نے گل نغمہ کے نام سے مرتب کیا ہے۔ عظیم الدین احمد کا مجموعہ کلام کس نام سے ہے؟ گل نغمہ کے نام سے۔ گل نغمہ کا جب مقدمہ لکھا تھا تو اس میں انہوں نے سب سے پہلے اپنے تنقیدی نظریات پیش کیے تھے اور غزل کو نیم وحشی صنف سخن کہا تھا۔ وہیں سے سوال بنا ہے کہ کلیم الدین احمد نے اپنے تنقیدی سفر کا آغاز کس کتاب کے مقدمے سے کیا؟ گل نغمہ کے کتاب کے مقدمے سے۔ مشہور جملہ ہے غزل نیم وحشی صنف سخن ہے، کس کتاب میں ہے؟ تو گل نغمہ کے مقدمے میں ہے۔ حالی کی
یہ حال ہی ہوگا، حال ہی نہیں ہوگا، حالی۔ حالی کی اہمیت تاریخی شاعر کی حیثیت سے بھی ہے اور نقاد کی حیثیت سے بھی۔ یہ مس پرنٹ ہے بھائی، کوئی بات نہیں۔ حالی کی اہمیت تاریخی شاعر کی حیثیت سے بھی ہے اور نقاد کی حیثیت سے بھی۔ یہ قول کس کا ہے بتائیے؟ تو یہ سوال ہی مس پرنٹ ہے اور سوال میں صحیح جواب بھی نہیں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جب آیوگ سوالوں کے جواب غلط کر دیتا ہے تو ہم تو جلدی بازی میں سوالات ٹائپ کرتے ہیں، کبھی کبھار بول کے ٹائپ کر دیتے ہیں، تو اس طرح سے مس پرنٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ حالی کی اہمیت تاریخی شاعر کی حیثیت سے بھی ہے اور نقاد کی حیثیت سے بھی۔ یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے، آپشن میں وہ نہیں دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوشچن غلط ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے کلیم الدین احمد کس ملک میں گئے؟ لندن گئے تھے، ٹھیک ہے، برطانیہ گئے تھے اور کیمبرج یونیورسٹی میں بھی انہوں نے ایڈمیشن لیا تھا۔ اردو شاعری پر ایک نظر پہلی بار کب شائع ہوئی تھی؟ 1940 میں۔ اردو تنقید پر ایک نظر کب شائع ہوئی تھی؟ 2 سال بعد، 1940 کے 2 سال بعد یعنی 1942 میں۔ اردو زبان اور فن داستان گوئی کن کی کتاب ہے؟ کلیم الدین احمد کی۔ کس مغربی کلیم الدین احمد کی تنقید پر کس مغربی نقاد کا اثر ہے؟ تو لیوس کا اثر ہے، آپشن اے درست ہوگا۔ اردو کا متنازع نقاد کون ہے؟ بت شکن نقاد کلیم الدین احمد ہیں۔ عملی تنقید یہ ان کی کتاب ہے، کب شائع ہوئی تھی؟ 1963 میں۔ واجد علی شاہ کی خطوط بیگمات کے نام کس عنوان سے شائع ہوئے؟ تو تاریخ نور کے نام سے۔ ان کی جو خود نوشت ہے کلیم الدین احمد کو، اس کا نام ہے اپنی تلاش میں۔ کتنی جلدوں پہ مشتمل ہے؟ 3 جلدوں پہ مشتمل ہے۔ کس سال کلیم الدین احمد کو غالب ایوارڈ سے نوازا گیا؟ تو 1973 میں۔ حکومت ہند نے ان کو پدم شری بھی دیا۔ پدم شری کا ایوارڈ ان کو 1981 عیسوی میں ملا۔ اردو تنقید کو معشوق کی موہوم کمر کس نے کہا؟ کلیم الدین احمد نے۔ تنقید کوئی کھیل نہیں ہے جو ہر شخص بآسانی کھیل سکے، یہ ایک فن ہے، ایک صنائی ہے۔ فن مشکل بھی ہوتے ہیں، آسان بھی ہوتے ہیں، تنقید مشکل ترین فن ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ کلیم الدین احمد کا ہے۔ کلیم الدین احمد نے ادب کو کن 2 چیزوں کے اتحاد کا نام بتایا؟ تو بقول کلیم الدین احمد ادب 2 چیزوں کے اتحاد کا نام ہے، وہ کیا ہے؟ تجربات اور حسن صورت۔ کلیم الدین احمد کے مطابق کس صنف میں شاعرانہ اوصاف نہیں؟ کس صنف میں؟ کلیم الدین احمد کے مطابق کس شاعر میں، یہاں پہ صنف نہیں شاعر ہوگا، کس شاعر میں وہ شاعرانہ اوصاف نہیں جو شیکسپیئر اور دانتے میں تھے؟ تو غالب کے مطابق غالب کے متعلق یہ بات انہوں نے کہی تھی۔ کس نقاد کے بارے میں کلیم الدین احمد نے کہا کہ ان میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں تھا؟ آزاد کے بارے میں کہا۔ خیالات ماخوذ، واقفیت محدود، نظر سطحی اینڈ سو آن۔ یہ جو قول ہے خیالات ماخوذ، واقفیت محدود، نظر سطحی، فہم و ادراک معمولی، غور و فکر ناکافی، تمیز ادنیٰ، دماغ و شخصیت اوسط، یہ تھی کل حالی کی کائنات۔ تو یہ بات حالی کے بارے میں ہے، یعنی آپشن بی درست ہوگا۔ کس سے انہوں نے کہا کہ نئی اور پرانی تنقید کے بیچ یہ معلق ہیں، لٹکے ہوئے ہیں؟ شبلی کے بارے میں کہا۔ بے لطف قصہ انہوں نے کس کو کہا؟ مثنوی کو کہا۔ اور مرثیہ کے بارے میں کیا کہا؟ غیر حقیقی ماحول کا ترجمان۔ مرثیہ کیا ہے؟
गैर हकीकी माहौल का तर्जुमान है। शिबली की किस नज़्म को मुसद्दस हाली पे इन्होंने तरजीह दी? तो सुबह उम्मीद को मुसद्दस हाली पे तरजीह दी। कलीमुद्दीन अहमद ने तनकीद के मैदान में कदम रखा तो उर्दू दुनिया में ज़लज़ला सा आ गया। ये बात किसने कही थी? नूरुल हसन नकवी ने। कलीमुद्दीन अहमद ने किस किताब के बारे में कहा कि इसमें सादगी और परकारी बैक वक्त जमा हैं? किसके बारे में? बागो बहार के बारे में। कलीमुद्दीन अहमद ने किसे उर्दू गज़ल का एक अहम सुतून तस्लीम किया है? तो फ़िराक के बारे में वो कहते हैं कि फ़िराक को मैं उर्दू गज़ल का अहम सुतून तस्लीम करता हूँ। वो दस्तरखान की मक्खी हैं, शहद की मक्खी नहीं। ये बात कलीमुद्दीन अहमद ने किसके बारे में कही? तो ये बात आले अहमद सरूर के बारे में कही गई। तो हमने कलीमुद्दीन अहमद के बारे में सभी अहम बातें बता दी। उम्मीद है कि यहाँ से सवाल फंसेगा तो आप गलत नहीं करेंगे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।